हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद लारैब स्टार्ट किया, जिसमें हम के अजीज की किताब द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान का उर्दू तर्जमा, उसके साथ क्रिटिकल एप्रिसिएशन और उसमें से कोटेशंस और साथ में वो कैप भी प्रोवाइड करेंगे। तो इसका एक पोर्शन जो है उसका चैप्टर फर्स्ट के एक पोर्शन की रिकॉर्डिंग हो चुकी है, जो कि 712 में मोहम्मद बिन कासिम के हमले से लेकर मुगलिया सल्तनत के ज़वाल तक का वो पीरियड था। और उसके बाद अब जो हमारा सेकंड पीरियड है वो स्टार्ट हो रहा है अलीगढ़ मूवमेंट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तहरीके अलीगढ़। मुगलों के बाद अंग्रेज एक और साम्राज्य की हैसियत से बड़े सगीर के ऊपर काबज हुआ, और खास तौर पर 1857 की बगावत के बाद मुसलमान हिंदुस्तान में अपने हकीकी मुकाम की पहचान के लिए बेतार हुए। अब तक उन्होंने बिलवास्ता या बलावास्ता बरसगीर पर हुकूमत ही की थी, मगर दिल्ली के तख्त से आखिरी बादशाह की तंजली ना सिर्फ उनके लिए ज़वाल की अलामत थी, जिसका अमन आगाज तो बहुत पहले ही हो चुका था, बल्कि हिंदुस्तानी सियासी जिंदगी में एक अलग गालिब ग्रोह के तौर पर उनके वजूद का खात्मा भी था। अंग्रेजों का ख्याल था कि 1857 की बगावत मुसलमानों ने बपा की थी, इसलिए उन्होंने मुसलमानों के साथ नहायत सफाकाना और नफरत अंगेज रवैया इख्तियार किया। कई सालों तक बरसगीर के मुसलमानों ने डर, खौफ, मसाइब, अलम और पुरतशद्दुद माहौल का सामना किया। वो इस बदलते हुए सियासी मंजरनामे से हम आहंगी इख्तियार करने से कासिर थे, और ना इस बात पर यकीन कर पा रहे थे कि उनका अहद गुजर चुका है। वो हिंदुओं के साथ भी दोस्ताना नहीं थे, जिन्हें वो खुद से कमतर ख्याल करते थे। वो नए आकाओं से बदएतमादी का शिकार थे, खुफिया तौर पर और बाज़-औक़ात खुल्लम खुल्ला वो हिंदुओं के हाथों ज़लील ख्वार हुए, और दोनों की तरफ से उन्हें मुस्तरद कर दिया गया। इस मोड़ पे आके पहली दफा मुसलमानों को एहसास हुआ कि वो बरसगीर में एक कमजोर और बेबस अक़लियती ग्रोह के अलावा कुछ नहीं है। यही वो सोच थी जिसने उनके ज़हन में नेशनलिज्म यानी कौमियत परस्ती के बीज बोए, उन्हें उनकी सियासी तन्हाई का एहसास दिलाया और मुस्लिम यकजहती की जरूरत महसूस करवाई। के अजीज यहाँ बयान करता है कि हर सियासी रुझान के पीछे दो अनासर कारफरमा होते हैं, एक हालात और वाकयात और दूसरी शख्सियात। वो हालात जिनमें नेशनलिज्म के जज्बात परवान चढ़े ऊपर बयान किए जा चुके हैं, मगर वो शख्सियत जिसने हालात का धारा बदला और उसे मुसलमानों की नस्ल कशी रोकने के लिए इस्तेमाल किया, कोई और नहीं, सर सैयद अहमद खान थे, जो कि 1817 को दिल्ली के एक मुअज़्ज़ज़ घराने में पैदा हुए। उन्होंने अपने कैरियर का आगाज ईस्ट इंडिया कंपनी में मुलाजमत से किया और बाद में जज के ओहदे तक तरक्की पाई। जंग आजादी के दौरान उन्होंने बहुत से अंग्रेज खानदानों और दरमियाने दर्जे के अफीसरों की जान बचाई, और बहुत से मुस्लिम लोगों को इस बगावत में हिस्सा लेने से मना किया। इस पर मुसलमान बागियों की तरफ से उन्हें खतरनाक धमकियां भी वसूल हुई, मगर वो अपने काम से पीछे नहीं हटे। 1858 में उन्होंने एक रिसाला असबाबे बगावते हिंद के नाम से जारी किया, जिसका मकसद नाकामी के असल अनासर की तरफ निशानदही करके मुसलमान कौम को हुक्मरानों के अताब से बचाना था। सर सैयद अहमद खान ने नहायत अक्लमंदी के साथ इस बगावत का असल मुहर्रक अंग्रेज हुक्मरानों की मुकामी लोगों के साथ दूरी और उनकी नफ्सियात से अदम वाकफियत को ठहराया। तासुब की इस तारीख घड़ी में ये एक बहादुर कारनामा था। बहुत ही मुदल्लिल अंदाज में उन्होंने ये जाहिर करने की कोशिश की कि अगर बरतानवी हुक्मरान अपनी हिंदुस्तानी राया से इस तरह अलग थलग ना रहते और किसी न किसी नुमाइंदा अदारों के जरिए हिंदुस्तानी राय और जज्बात से राब्ते में रहते, तो शायद कोई बगावत होती ही ना। अपनी अगली तसनीफ द लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया में उन्होंने अंग्रेजों के इल्जामात के खिलाफ मुसलमानों को दफा किया।
اور بہت سے ایسے مسلمانوں کے واقعات بیان کیے جنہوں نے جنگ آزادی میں انگریزوں کا ساتھ دیا۔ 1876 میں ریٹائرمنٹ کے بعد وہ گورنر جنرل کی قانون ساز اسمبلی میں 1878 سے 1883 تک 5 سال کے لیے ممبر رہے۔ 1898 میں انہوں نے وفات پائی۔ سر سید احمد خان کی خدمات کو 3 بڑے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے انگریزوں کے ساتھ وفاداری، دوسرا تعلیم کے ساتھ ان کی محبت و عقیدت، اور تیسرا مسلمانوں کو سیاست سے دور رکھنا۔ ان کی تقریروں، تحریروں اور خطوط سے ان کا ذہن پڑھنا مشکل نہیں۔ انہوں نے اپنے برطانوی نواز رویے کی بنیاد 3 وجوہات پہ رکھی، جو کہ یہ ہیں: مسلم بغاوت کے داغ کو مٹانے کا واحد طریقہ یہی تھا کہ انگریزوں سے دوستی کی جائے اور اس طرح ان کے ذہنوں سے یہ گمان ختم کیا جائے کہ مسلمان ان کے روایتی دشمن ہیں۔ وہ اتنے ذہین تھے کہ یہ جان سکتے کہ برطانوی راج مستقبل قریب میں ختم ہونے والا نہیں، اس لیے حکمرانوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے میں ہی عقل مندی تھی۔ وفاداری کے احساس کی دوسری وجہ ہندو مسلم مسائل کا ادراک تھا۔ ہندو اور مسلمان 2 غیر مساوی قوتیں تھیں اور مسلمان یہاں ہمیشہ ایک اقلیت کے طور پر ہی رہیں گے۔ اسی خیال نے انہیں جمہوریت کے خلاف بولنے پہ مجبور کیا۔ وہ سمجھتے تھے جمہوریت سے آنکھ مچولی کا مطلب ہندو اکثریت کی حکمرانی اور مسلمانوں کی محکومی ہے۔ اس لیے انہوں نے پارلیمانی نظام اور بیوروکریسی میں ہندوستانیوں کی آزاد مقابلے سے بھرتی کی کھلم کھلا مخالفت کی۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے منصوبوں کا اطلاق صرف ایسے ملک میں ہو سکتا ہے جہاں ایک قوم رہتی ہو۔ تیسرے نمبر پہ وہ ہندوستانی یا مشرقی طرز زندگی پر مغربی یا برطانوی طرز زندگی کی فوقیت کے قائل تھے۔ انہوں نے اپنے خطوط جو کہ لندن سے لکھے گئے تھے میں انگریزوں کو شاندار خراج تحسین پیش کیا اور واضح الفاظ میں بتایا کہ ان کی رائے میں ہندوستانی جانوروں اور وحشیوں سے بڑھ کر نہیں۔ اس طرح کے جذبات کا کھل کر اظہار کیا اور اس شبے کو ختم کر دیا کہ انہوں نے خالصتاً سیاسی اور تدبیری وجوہات کی بنا پر برطانوی مسلم تعلقات کی وکالت کی۔ ان کا مسلمانوں کو انگریزوں کی آبیاری کرنے اور ان کے وفادار رہنے کی دعوت صرف بغاوت کی اصلاح یا ہندو تسلط کے خلاف مسلم اقلیت کی حفاظت کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک حقیقی یقین تھا کہ یہ صرف انگریزوں کے التفات کے ذریعے ہی مسلمان اب اپنی حیثیت کو بہتر بنا کر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا سیکھ سکتے ہیں۔ ان کا دوسرا نعرہ تھا اپنے آپ کو تعلیم کے لیے وقف کر دو، یہی تمہاری واحد نجات ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ اب جبکہ مسلمان ہندوستان میں اپنا سامراجی تسلط کھو چکے ہیں، انہیں ملازمتوں اور ترجیحات کے لیے دوسرے ہندوستانیوں سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ اچھی تعلیم ہی سیاسی اور معاشی ترقی کی کنجی ہے۔ تعلیم ان کا جنون تھا اور ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو تعلیم کی راہیں فراہم کرنے کے لیے اپنے خود ساختہ کام کو تقریباً دیوانہ وار استقامت کے ساتھ انجام دیا۔ 1875 میں انہوں نے علی گڑھ میں محمڈن اینگلو اورینٹل کالج قائم کیا، جس کے لیے چندہ اکٹھا کرنے کے لیے خطوط اور دعائیہ تقاریر کی۔ سر سید سیاست کو ایک غیر ضروری اور ناپسندیدہ بوجھ سمجھتے تھے۔ مسلمان اس وقت عتاب میں تھے، انگریزوں کی نفرت اور ہندوؤں کے مکر کا شکار تھے، مگر ہندو بہت تیزی سے علمی اور مادی ترقی حاصل کر رہے تھے جو کچھ عرصہ پہلے مسلمانوں کو حاصل تھی۔
مسلمان سیاسی مہم جوئی کے لیے ابھی تیار نہ تھے۔ تعلیمی اور معاشی طور پر وہ نقطۂ زوال کو چھو رہے تھے۔ اس طرح کی معذوری کے ساتھ وہ سیاسی تحریک کا خواب کیسے دیکھ سکتے تھے؟ انہیں اپنے آپ کو تمام سیاسی تحریکوں سے مکمل طور پہ دور رکھنا چاہیے اور اپنے آپ کو تعلیمی ترقی کے لیے وقف کر دینا چاہیے۔ 1885 میں جب انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی گئی تو سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو اس سے پاس رکھنے کے لیے اپنے تمام تر اثر و رسوخ، وقار اور شہرت کا ہر طرح سے استعمال کیا۔ جب تک مسلمان اپنے آپ کو غداری کے داغ سے پاک نہ کر لیں اور خود کو تعلیم و ترقی میں ہندوؤں کے مساوی نہ لے آئیں، کانگریس یا دوسری کسی تنظیم میں شامل ہونا خودکشی ہے۔ سر سید نے کانگریس اور اس کے مقاصد پر سخت تنقیدی موقف اپنایا کہ اگر وائس رائے، سیکرٹری آف اسٹیٹ اور پورے ہاؤس آف کامنز نے بھی کانگریس کی حمایت میں اعلان کیا تو بھی میں اس کی سخت مخالفت کروں گا۔ انہوں نے کہا، یہ میرا یقین ہے کہ اگر مقامی کانگریس کی قراردادوں پہ عمل درآمد ہونے دیا جائے تو برطانوی حکومت کے لیے امن و امان برقرار رکھنا یا پرتشدد خانہ جنگی کو کسی بھی حد تک قابو کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ لہٰذا لوگوں کو ایسے عقیدے کی طرف مائل کرنا ایک بڑا مشکل کام تھا۔ سید کو اس کے برٹش نواز رویے کی وجہ سے سفاک کہا گیا، اسے ٹوڈی کہہ کر مسترد کر دیا گیا۔ تعلیم کے بارے میں ان کی وسیع نظری نے بہت سے کٹر مسلمانوں کو مشتعل کر کے ان کا دشمن بنا دیا، جنہوں نے فتوے پاس کیے اور یہ اعلان کیا کہ ان کی اختراعات مسلم نوجوانوں کو بگاڑ رہی ہیں۔ ادھر کانگریس پر تنقید کی وجہ سے پرجوش ہندوستانی سیاستدانوں نے ان کی توہین و تذلیل شروع کر دی اور ان پر جمہوریت مخالف، قوم دشمن اور سامراج نواز ہونے کے الزامات لگائے، لیکن وہ ڈٹے رہے اور اپنے عقائد کی تبلیغ جاری رکھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ ان کے ہم عقیدہ ہوتے گئے اور 1898 میں اپنی موت کے وقت وہ خاصے پرسکون اور مطمئن محسوس ہوتے تھے۔ ہندوستانی مسلمان ابھی تک ایک قوم نہیں بنے تھے اور نہ ہی ابھی وہ ایک قوم ہونے کے دعوے دار تھے، لیکن مسلمانوں نے اپنے آپ کو ایک الگ وجود، ایک الگ قومیت اور ایک الگ گروہ کے طور پہ دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ دوسروں سے علیحدگی اور آپس میں یگانگت کا یہ احساس ہندوستان میں مسلم نیشنلزم کی پہلی علامت تھی۔ مستقبل میں سیاسی پیش رفت نے جو بھی رخ اختیار کیا، اب مسلمانوں اور ہندوؤں کا یکجا ہونا ممکن نہیں رہا۔ سر سید خان کے کام کو آگے بڑھانے میں ان کے دوستوں اور جونیئر ساتھیوں نے مشترکہ کاوش کی اور وہ چیز تیار کی جسے عرف عام میں علی گڑھ موومنٹ کہا جاتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر ایک ثقافتی تحریک تھی جس کا مقصد ادب، سماجی زندگی، تعلیم اور مذہب میں لبرل اقدار کو تخلیق کرنا تھا۔ ادب میں اس کا مطلب انداز کی سادگی، خیالات کی پاکیزگی اور فطرت کی تقلید تھا۔ الطاف حسین حالی، شاعر اور تنقید نگار کو اردو ادب میں وہی مقام حاصل ہوا جو ورڈزورتھ کو 18ویں صدی کے رومانوی احیاء میں حاصل ہے۔ سماجی معاملات میں علی گڑھ سے منسلک شخصیات روزمرہ کے میل جول سے ایمانداری، فرقہ وارانہ ہمدردی اور بہترین عادات کی آبیاری کے لیے کوشاں رہی۔ تعلیمی میدان میں علی گڑھ کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دلوایا گیا اور ساتھ ہی ساتھ سر سید کے مغربی تعلیم اور مشرقی روایات میں توازن کے آئیڈیل کو بھی برقرار رکھا گیا۔ مذہبی میدان میں یہ تحریک
عقل پرستی اور عدم تشدد کی حامی بنی۔ نیم تعلیم یافتہ ملاؤں نے عوام پر جو غیر صحت مندانہ اثرات ڈالے تھے ان کا بھی مقابلہ کیا۔ سادہ لیکن خوبصورت زبان میں اسلام کے بنیادی اصولوں کی وضاحت کر کے اور انہیں انسانی عقل کی تائید سے جوڑ دیا۔ علی گڑھ تحریک میں انسانی وسائل کی کمی نہیں تھی۔ حالی، شبلی نعمانی اور ڈپٹی نذیر احمد جیسے نامور ادیبوں نے اپنے کندھوں پر اس بار کو اٹھایا۔ سید امیر علی اگرچہ اس تحریک کے سرکردہ شخصیات میں سے نہ تھے، پھر بھی انہوں نے ان نظریات کا اشتراک کیا اور اپنے طریقے سے ان کو آگے بڑھایا۔ ان کی کتاب "دا اسپرٹ آف اسلام" اسلام کی حقیقی روح، اسلامی تاریخ کی ایک نئی تشریح تھی۔ ان کی دوسری کتاب "پیغمبر اکرم کی سوانح حیات" نے ہندوستانی مسلمانوں کی نئی نسل پر بہت گہرا اثر ڈالا۔ اس کے علاوہ خواتین کی آزادی اور مسلمانوں کے پرسنل لا میں اصلاحات نے ان کی کمیونٹی کی سوچ کو بہت حد تک متاثر کیا۔ علی گڑھ موومنٹ کے امپیکٹس، اس اصلاح پسندی کے اثرات انقلابی تھے۔ مسلمانوں کو خود پر اور اپنی روایات پر اعتماد پیدا ہوا، ان میں خودی کا احساس جاگنے لگا۔ بغاوت کے دنوں کی مایوسی اب چھٹنے لگی تھی۔ برطانوی حلقوں میں اب ان کی وفاداری پر کوئی سوال نہیں اٹھایا جاتا تھا، نہ ہی ہندو اب ان کے وجود کو جھٹلا سکتے تھے۔ مسلمان اب تعلیمی میدان میں بھی نمایاں کارکردگی دکھانے لگے۔ علی گڑھ کالج نے ایسے بہت سے گریجویٹ پیدا کیے جو سرکاری نوکریوں کے مسلم کوٹے کو بھر سکتے تھے۔ انہوں نے اب کامرس، انڈسٹری اور تجارت میں بھی دلچسپی لینی شروع کر دی۔ سر سید کی پالیسی ثمر آور ہوئی۔ اس نے مسلمان مردوں کے دلوں میں امید جگائی، یہاں تک کہ کچھ رہنماؤں نے اپنے ذہنوں کو سیاسی افکار کے لیے آمادہ کیا۔ اب مسلمان سیاسی میدان میں اترنے کے لیے تیار تھے۔ چلتے ہیں اب اس پارٹ کے کریٹیکل انالیسس کی طرف۔ کے عزیز بیسیکلی اس کتاب کے اندر ہمیں مسلم نیشنلزم کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہے کہ کس طرح سے مسلمانوں کے اندر نیشنلزم کا جذبہ بیدار ہوتا ہے اور کس طرح سے وہ ان کی رہنمائی کرتا ہے کہ وہ ایک الگ وطن جو ہے اس کی حصول کے لیے کوشش کریں۔ تو سب سے پہلی وہ پوائنٹ جہاں پر مسلمانوں کو اپنے اندر ایک وہ قومیت پرستی کا اور خود کو ایک قوم سمجھنے کا ایک احساس اور ایک شعور میں بیدار ہوتا ہے، وہ تب ہے جبکہ 1857 کی جنگ آزادی ہارنے کے بعد انگریز ان کی نسل کشی پہ تل گئے تھے اور انہیں ہر طرح سے جبر اور ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ دوسری وہ پوائنٹ تھا جب مسلمان ہندوؤں سے تعلیم، ترقی، معاشی اور معاشرتی ہر لیول پہ ان سے بہت پیچھے رہ گئے تھے، تو وہاں پر مسلمانوں کو لگا کہ مسلم لیڈرز کو لگا جیسے کہ سید احمد خان انہیں کہ مسلمانوں کو تمام کام چھوڑ کر سب سے پہلے جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنی چاہیے، اور یہی وہ طاقت ہے جو ان کو ان کے شعور کو اس طرح بیدار کرے گی کہ وہ ہر میدان میں جو ہے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو سید احمد خان کے بارے میں کافی کمپریہنسو اس کے اندر انالیسس کیا گیا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے ایک بہت ہی کمپریہنسو اسٹریٹجی بنائی مسلمانوں کو جو ہے وہ اس سچویشن سے باہر نکالنے کے لیے۔ تو سب سے پہلا جو پوائنٹ تھا انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو اس وقت یہ ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ محکوم ہو چکے ہیں اور ان کے جو حاکم ہیں وہ انگریز ہیں، اور ان کو انہیں ایک رسپیکٹ دینی چاہیے اور لائلٹی شو کرنی چاہیے، کیونکہ حکمرانوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہی اب ان کے دن بدل سکتے ہیں اور انہیں پھر سے جو ہے وہ ہر طرح کی سوشل، اکانومک اور دوسری اپرچونٹیز پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے مسلمانوں کا تعلیم یافتہ ہونا بہت ہی زیادہ ضروری تھا، کیونکہ جتنی بھی پوسٹ تھی یا جتنی بھی جاب ویکینسیز یہ وہ سب کچھ ہر جگہ پہ مسلمانوں کو تعلیم میں مسلمان ہندوؤں سے بہت زیادہ پیچھے تھے، تو اس وجہ سے جتنی بھی اس طرح کے کوٹا سسٹم مسلمانوں کے لیے تھے بھی، تو وہاں پر مسلمان پڑھے لکھے موجود ہی نہیں تھے کہ وہ اس کو فل کر سکیں۔ اس کے لیے انہوں نے بہت سارے اسکولز بنائے، کالجز بنائے اور یونیورسٹی، حتیٰ کہ علی گڑھ یونیورسٹی بھی بن گئی۔ تو یہ ساری وہ جگہیں تھیں جہاں سے مسلمان پڑھے لکھے لیڈرز بنے، بڑے بڑے سیاستدان بنے، اور اس کے بعد وہ انہوں نے یہی وہ جنریشن تھی جس نے آگے جا کے پاکستان کی جو موومنٹ تھی اس کو لیڈ کیا اور اس کے لیے اسٹرگل کی۔
तीसरा पॉइंट इसमें गिनवाया गया वो ये था कि सर सैयद अहमद खान ये जानते थे कि अभी मुसलमान सियासत करने के काबिल ही नहीं थे, मुसलमानों में वो शऊर ही नहीं था कि वो अंग्रेज़ों के मकर का मुकाबला अंग्रेज़ों और हिंदुओं के मकर का मुकाबला कर सकते। तो इसके लिए उन्होंने मुसलमानों को कहा कि वो भी सियासत से दूर रहें। उन्होंने अपना पूरा का पूरा जितना भी उनका ज़ोर था उसको आज़मा दिया कि मुसलमानों को सियासत से बाज़ रखें, उनको पहले तालीम और तरक्की दिलाएँ और उसके बाद मुसलमान सियासत में कूदें। ना सिर्फ ये कि सर सैयद अहमद खान ने अपनी लाइफ के अंदर ये सारी स्ट्रगल की, बल्कि उन्होंने इस तरह के लोग अपने बाद जो है अपने पीछे छोड़ दिए कि उनके दुनिया में जाने के बाद भी उन लोगों ने इस मूवमेंट को जारी रखा और इसको पूरी आबोताब के साथ ये उस वक़्त चमकी जब पाकिस्तान की मूवमेंट स्टार्ट हुई, उस वक़्त इसके सारे असर नज़र आने लगे कि किस तरह से उनकी जितनी भी एफर्ट थी, जो कुछ भी था, उन्होंने हर तरह की जो मुखालफत है उसको मोल लिया। इवन उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें भी की जिसको बहुत ही हिस्टोरिकल बुक्स में बड़े ही इख्तिलाफ के साथ, कंट्रोवर्सी के साथ देखा जाता है। इवन उनके ऊपर कुफर के फतवे लगे और बहुत कुछ हुआ, लेकिन वो पीछे नहीं हटे और अपने मिशन को जारी रखा। जब भी तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उनके लिए फरमाया कि वो मर्द मोमिन जिसने तहरीक पाकिस्तान की पहली ईंट रखी, सर सैयद अहमद खान थे। जी तो दोस्तों, आपको हमारी ये सीरीज़ कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा और आपकी जो राय है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोहतरम है। हमें रेकमेंड कीजिए कि किस तरह से हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपके माइंड में कोई ऐसी सजेशन हो तो इट इज़ मोस्ट वेलकम्ड।